औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आज हम इंशाअल्लाह के इस किताब का हिस्सा नंबर 8वां बयान करेंगे कि जिसमें ख़ुसूसियतें नमाज कि जिसका हम पिछली 2 ऑडियो से ज़िक्र कर रहे हैं, उसका ख़ुसूसियत नंबर 24 है इक़्दा का आह्या। इस्लाम ने नमाज के जुमला मसाइल में सबसे ज़्यादा ज़ोर जमाअत पर दिया है और इसके सवाब को अज्र बेहिसाब करार दिया है, बल्कि बाज़ रिवायात में यहाँ तक भी वारिद हुआ कि अगर जमाअत के अफराद 10 से तजावुज़ कर जाएँ तो फिर परवरदिगार इस कदर सवाब इनायत करता है कि इंसान और जिन्नात मिलकर भी उसका हिसाब नहीं कर सकते। जमात की इस कदर ताकीद इस्लाम की इज्तमाइयत का इजहार भी है और उसकी तरफ से इंसानी अंदाज का आह्या भी है। नमाज जमाअत एक तरफ इस्लाम की आला मसावात का इजहार है कि जहाँ महमूद और अयाज एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं और बंदा नवाज का कोई फ़र्क नहीं रह जाता, बल्कि ये इम्कान कवी होता है कि ग़ुलाम सफ़े अव्वल में है और आका सफ़े दोवम में, कि जिसके बाद हालत सजदे में आका का सर ठीक ग़ुलामों के कदमों के करीब होगा। लेकिन इसी के साथ साथ इस्लाम ने एक और कदर का एहतराम और आह्या किया है और वो है क़द्र इल्म तक़वा, कि इसने अव्वलन तो इमाम जमाअत के शराइत बयान किए हैं कि इतने बड़े मजमे की क़यादत करने का हक़ किस शख्स को है, सारे सरों को किसके पैरों के करीब रखा जा सकता है, और इस सिलसिले में तमाम इस्लामी इक़दार का लिहाज रखा गया है कि इमाम जमाअत इल्म के एतबार से आरिफ अहकाम हो और किरदार के एतबार से साहिब अदालत व तक़वा, सिफ़त के एतबार से मर्द हो तो निस्बत के एतबार से हलाल ज़्यादा, ताकि इस्लाम के अंदर इनके ख़िलाफ़ औसाफ को सर उठाने का मौका ना मिल सके। सिर्फ़ एक औरत होना ऐब नहीं होता, वो एक फ़ितरी अमर था, लिहाजा औरत को भी औरतों की इमामत करने का हक़ मर्दों की इमामत से सिर्फ़ इसलिए मना कर दिया कि इस तरह एक अहम क़द्र हयात के ज़ाया हो जाने का अंदेशा था, और वो है इस्मत व इफ़्फ़त और हुस्न नियत। खुली हुई बात है कि अगर जमाअत में किसी औरत को आगे खड़ा कर दिया गया और तमाम मर्द उसके पीछे खड़े हो गए तो चंद ही अफराद हो सकते हैं कि जिनकी नीयत सलामत रह जाए और उनके जहन में किसी तरह का ख्याल ना पैदा हो, वरना बशर बहरहाल बशर है और इससे बशरी जज्बात को सल्ब नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये अंदाज़े क़याम औरत के हिजाब के तहफ़्फ़ुज़ के भी ख़िलाफ़ है, वरना किसी की निगाह में औरत होना न कोई नुक्स है और न ही कोई ऐब है। वो औरत को उम्मुल आइम्मा भी करार दे सकता है और उम्मे अबीहा भी, लेकिन ये कमालात मानवी हैं कि जिनका इज्तमाई ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इज्तमाई ज़िंदगी में बहरहाल इज्तमाई क़दरों का ख़याल करना पड़ेगा कि माशरा जदीद तरीन मफासिद में मुब्तला ना हो और तहसील सवाब का जज्बा इंसान को मुब्तलाए अजाब ना कर दे। इमाम जमात के शराइत के बाद इस्लाम ने ख़ुद सफ़े अव्वल के शराइत भी बयान किए हैं। बेहतर यह है कि सफ़े अव्वल में साहिबाने इल्म व तक़वा को रखा जाए, ताकि अगर किसी वजह से इमाम अपनी नमाज को मुकम्मल न कर सके तो सफ़े अव्वल का कोई शख्स आगे बढ़े और नमाज को तमाम करा दे। ये बात हंगामी हालात का इलाज भी है और इस्लामी इक़दार का आह्या भी। इस्लाम इस तरह की जज्बाती मसावात नहीं चाहता कि ग़ुलामों को आगे खड़ा किया जाए और आकाओं को पीछे, और फिर ऐलान कर दिया जाए कि हमने दौलत को बाइसे इज़्ज़त नहीं करार दिया बल्कि दौलत को ग़ुरबत के कदमों में डाल दिया है। इस तरह के नारे जज्बाती दुनिया में तो काम आ सकते हैं, हक़ाइक़ की दुनिया में इनकी कोई कीमत नहीं। इस्लाम दौलत से बेजार या मुतनफ़िर नहीं है, वो माले दुनिया को खैर से ताबीर करता है। इसकी निगाह में कोई कार खैर माले दुनिया के बग़ैर अंजाम नहीं पा सकता। वो दुनिया पर सिर्फ ये वाज़े करना चाहता है कि दौलत एक ज़रूरत है और तक़वा एक कमाल। जब ज़रूरत और कमाल एक मंजिल पर जमा हो जाएंगे तो कमाल को बहरहाल मुक़द्दम कर दिया जाएगा
اور اس سے مادیت پر اور آخرت دنیا پر مقدم ہو جاتی ہے۔ یہی اسلام کا بنیادی مقصد اس کے عظیم ترین قدر حیات ہے کہ جس کے احیاء کے لیے نماز جماعت قائم کی گئی۔ 25واں ہے اجتماعی مسائل کا حل۔ انسان انفرادی مسائل کو کس طرح بھی حل کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی مسائل کے لیے بہرحال طاقت، قوت، نصرت و امداد کی ضرورت ہے، جنہیں کوئی انسان تنہا فراہم نہیں کر سکتا۔ اسلام نے انسان کو اس نقطے کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ عظیم طاقت اور امداد نماز کے ذریعے فراہم کی جا سکتی ہے۔ نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ یہ قانون اس امر کی علامت ہے کہ اجتماع کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس طرح ضرورت ہے، جس طرح صبر کی ضرورت ہے، اسی طرح نماز کی بھی ضرورت ہے۔ صبر کی ضرورت کا احساس ہر شخص کو ہے کہ ایک جانور چرانے والا بھی جانتا ہے کہ صبر کے بغیر جانوروں کو چرانے کا کام انجام نہیں پا سکتا، لیکن نماز کی اس عظمت سے اکثر لوگ بے خبر ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے صبر کے پہلو میں نماز کو بھی رکھا تاکہ انسان کو یہ احساس ہو سکے کہ اجتماعی مسائل کے لیے جس طرح صبر کی ضرورت ہے، اسی طرح نماز کی بھی ضرورت ہے۔ صبر منفی پہلو کے لیے درکار ہے، جہاں وارد ہونے والے مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا جاتا ہے۔ نماز مثبت پہلو کے لیے ضروری ہے کہ جہاں مصائب سے مقابلہ کرنے کی طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ نماز سامان تسکین نہیں ہے بلکہ حوصلہ مقابلہ ہے۔ نماز وسیلہ تحمل نہیں ہے بلکہ ذریعہ انقلاب ہے۔ نماز کی اجتماعی طاقت کا اندازہ میدان جنگ میں دشمن کو بھی ہو جاتا ہے، اور نماز کی داخلی طاقت کا اندازہ صرف اس مرد مومن کو ہوتا ہے کہ جو رات کی تاریکی میں مسلح پر کھڑے ہو کر اپنے مالک سے حوصلہ جہاد طلب کرتا ہے اور پھر نہایت ہی اطمینان کے ساتھ میدان جہاد میں قدم جما دیتا ہے۔ 26واں ہے طاقت اور محاسبہ۔ نماز کے بنیادی اجزاء میں ایک سورہ فاتحہ بھی ہے کہ جس کے بغیر نماز کو نماز نہیں تسلیم کیا جاتا، اور یہ سورہ فاتحہ انسان کو ایک نئی دنیا میں پہنچا دیتا ہے جہاں زندگی کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر طرح کے غضب الہی، ضلالت و گمراہی سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ مرجع کے درمیان کی ایک زندگی کی تعلیم دیتا ہے کہ جہاں ارحم الراحمین کی تکرار انسان کو عظیم ترین امیدوں کی دنیا میں پہنچا دیتی ہے، اور مالکی یوم الدین کا خیال عظیم ترین خوف سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان نہ امیدوں کے صحرا میں گم ہوتا ہے اور نہ ہی خوف کے اندھیروں میں بدحواس۔ اس کی زندگی میں رحمت الہی کا خیال بھی رہتا ہے اور غضب پروردگار کا خوف بھی، اور یہ ایک بہترین زندگی کا مرقع ہے کہ یہ بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ خوف و رجا کے علاوہ سورہ فاتحہ انسان کو طاقت اور محاسبے کا احساس بھی دلاتا ہے۔ ایاک نستعین کے ذریعے انسان کو اطمینان دلاتا ہے کہ تجھے جس قدر بھی قوت درکار ہے، پروردگار کے پاس طاقتوں کا خزانہ موجود ہے، وہ ہر طرح کی امداد کر سکتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کسی مصیبت سے پریشان ہو جانا اس کی بے معرفتی یا ناقدری کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف مالکی یوم الدین کے ذریعے یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور انسان کی زندگی کا آخری انجام فنا یا ہلاکت نہیں، اسے اس عالم سے ایک دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے، اور اس عالم کا نام ہے یوم الدین اور روز جزا کہ جہاں ہر شخص کے اعمال کا حساب کیا جائے گا، ذرہ ذرہ نیکی یا برائی پر ثواب یا عذاب دیا جائے گا۔ حقیقت امر تو یہ ہے کہ انسان سورہ فاتحہ کی اسی ایک خصوصیت پر غور کر لے تو اس کی زندگی کی مکمل اصلاح ہو سکتی ہے کہ زندگی میں فساد روز جزا کی طرف سے غفلت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح کی طرف متوجہ ہو جانا ہی ہر مشکل کا بہترین حل ہے۔ 27واں ہے روح امداد باہمی۔ دین اسلام نے ایک طرف نماز کے احکام اور جماعت کی تاکید کے ذریعے انسان کو اجتماعی زندگی کی اہمیت سے آشنا بنایا ہے کہ مسلمان روزانہ متعدد بار ایک مقام پر جمع ہوں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں۔ اس کے بعد ہفتے میں ایک بار اجتماع کو واجب قرار دے دیا اور اس کے دائرے کو 11 کلومیٹر تک پھیلا دیا تاکہ پورے علاقے کے مسلمان ایک نقطے پہ جمع ہوں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوں، دوسرے کے کام آنے کو اپنا فریضہ سمجھیں۔ دوسری طرف اسلام نے اسی نماز کو قابل مدح و ثنا قرار دیا کہ جس میں امداد باہمی کی روح واضح طور پر نمایاں ہو۔ حقیقی مسلمان کے ذہن سے امداد باہمی اور اعانت فقراء کا خیال کبھی نہیں نکل سکتا۔
وہ ہر وقت غریبوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، حدود مملکت میں ایک بھی بھوکا رہ جاتا ہے تو کھانا نہیں کھاتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو عملی طور پر اس پہلو سے غافل ہو جاتا ہے، تو پروردگار بھی اس نماز کی کوئی تعریف نہیں کرتا اور نہ اس کے بارے میں کوئی آیت نازل کرتا ہے۔ لیکن اگر حسن مقدر سے نماز کے دوران ہی کوئی فقیر آ جائے اور حالت رکوع ہی میں اس کی اعانت ہو جائے تو یہ عمل اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس کے بارے میں ایک آیت نازل کر دیتا ہے، عمل کرنے والے کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام اس نماز کو بے حد پسند کرتا ہے جس میں امداد باہمی، اعانت فقراء کی روح منزل معنویت سے نکل کر منزل اظہار تک آ جائے اور نماز رہتے ہوئے بھی حاجت روائی کا ذریعہ بن جائے۔ نماز کی اسی معنویت اور اسلام کی اسی روحانیت سے غفلت کا نتیجہ ہے کہ بعض احمق مسلمان مولائے کائنات علیہ السلام کی نماز پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ اس میں اخلاص یا توجہ اللہ کا جذبات باقی نہیں رہ گیا تھا، نماز خدا سے ہٹ کر سائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا نمازی۔ یہ بیچارے تو توجہ اللہ اور اخلاص کا معنی ہی نہ سمجھے، انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ نماز امداد باہمی کا ایک بہترین وسیلہ اور اعانت فقراء کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی بنیاد پر انسان ولایت الہیہ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ 28ویں حفظ نظام کی تربیت۔ جتنے بھی گزشتہ باتیں ہم نے بیان کی کہ اسلام نے نماز جماعت میں یہ امر مستحب قرار دیا ہے کہ صف اول میں صاحبان علم و تقوی کو جگہ دی جائے تاکہ اس سے اسلامی اقدار کا آیا ہو، لیکن اس کا دوسرا فلسفہ یہ بھی ہے کہ اگر امام جماعت کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور اپنی نماز کو مکمل نہ کر سکے تو صف اول کا کوئی شخص آگے بڑھ کر جماعت کو تمام کرائے، جو اس امر کی علامت ہے کہ اسلام حفظ نظام کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ امام کے حادثے کے ساتھ نظام درہم برہم ہو جائے اور جماعت پراگندہ ہو جائے۔ وہ ایسے حوادث کے لیے پہلے ہی انتظام کرتا ہے تاکہ جماعت چند لمحوں کے لیے بھی بغیر امام کے نہ رہنے پائے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو اسلام نظام جماعت میں اس طرح کی ابتری برداشت نہیں کر سکتا، اس کے قانون میں چند لمحوں کے انتشار کی گنجائش نہیں، وہ نظام امت کے لیے اس طرح کی ابتری کو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ نظام ایک طرح کا اشارہ ہے کہ جس طرح جماعت میں امام کے پہلو بپہلو ایک نائب امام کو رہنا ہے جو حوادث میں اس کی جگہ نظام کو سنبھال سکے، جماعت کو انتشار سے بچا سکے، اس طرح نظام کائنات میں امام کی حیات میں دوسرے امام کو موجود رہنا چاہیے تاکہ بر وقت نظام کائنات کو سنبھال لے اور زمین حجت خدا سے خالی نہ ہونے پائے، کہ اس طرح کائنات کے فنا ہو جانے اور زمین کے دھس جانے کا بھی اندیشہ ہے، نظام امت کے درہم اور برہم ہو جانے کا بھی خطرہ ہے، جس کے نتائج کا سلسلہ سینکڑوں سال تک چل سکتا ہے اور امت کو کسی وقت انتشار اور پراگندگی سے نجات نہیں مل سکتی۔ 29واں ہے حفظ حیات۔ اسلام نے نماز کے قوانین کو اس انداز سے مرتب کیا کہ نماز ایک مسلمان کی زندگی کا مکمل تحفظ کر سکے، مسلمان کسی وقت بھی احساس مسئولیت سے بے نیاز نہ ہو سکے۔ اس نے صبح کو گھر سے نکلنے سے پہلے نماز واجب ادا کی تاکہ جب کاروبار حیات میں مصروف ہو تو خوف خدا اس کے ہمراہ مصروف کار رہے۔ اس کے بعد دوپہر کو پھر نماز واجب ادا کی تاکہ وقفہ آرام میں محاسبہ عمل کا موقع مل سکے۔ شام کے وقت آخری نماز دن بھر کے اعمال کا محاسبہ ہے۔ نماز کے ساتھ حفظ شیون حیات کا یہی رشتہ تھا کہ جس نے دو مزید احکام ایجاد کر دیے۔ پہلا، رات کا وقت آرام کے لیے بنایا گیا تھا اور اسے کاروبار حیات سے آزاد رکھا گیا تھا۔ اس میں کوئی نماز بھی نہیں رکھی گئی کہ اس وقت نہ احساس مسئولیت کی ضرورت تھی اور نہ ہی تنبیہ کی۔ ہاں، اگر کوئی شخص رات ہی کو کام کرتا ہے اور کسب معاش کا موقع تاریکی شب میں ہے تو اس کی ان اوقات کو بھی عشاء اور فجر کے درمیان گھیر دیا تاکہ اس کے لیے عشاء اور فجر، صبح اور ظہر جیسا وقفہ ہو کہ اس میں عمل بھی ہوتا ہے اور محاسبہ نفس بھی۔ اور دوسرا یہ کہ جس کی زندگی جس قدر جلدی حیات کے خطرات سے دوچار ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی تحفظ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مرد کی زندگی میں 9 یا 10 برس کے عمل میں کسی فساد کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہٰذا اسے نماز کی طرف سے
آزاد رکھا گیا ہے، لیکن عورت کی زندگی اس عمر میں بھی خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے، لہٰذا اس پر نماز واجب کی گئی تاکہ بارگاہ الہی میں مسلسل حاضری خوف خدا بھی پیدا کراتی رہے اور مسئولیت کا احساس بھی بیدار کرتی رہے۔ کسی خارجی تحریک اور دباؤ کے بغیر اپنے حجرے کے اندر نماز ادا کرنے والی عورت بھی یقیناً یہ احساس رکھتی ہے کہ میرا پروردگار میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، وہی اس عمل پر انعام دینے والا ہے، چاہے سماج کو میری بند کمرے کی عبادت کی خبر ہو یا نہ ہو۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جسے عبادت کی منزل میں پروردگار کی نگرانی کا احساس ہے، اسے گناہ کی منزل میں بھی یہ خیال ضرور ہوگا کہ یہ کمرہ دوسروں کی نگاہوں سے چھپا سکتا ہے، نگاہ پروردگار سے نہیں چھپ سکتا۔ لہٰذا اگر کسی نامحرم نے ہاتھ بھی لگا دیا تو پروردگار کی بارگاہ میں نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا اور روز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو بھی اسی نکتے کا احساس کرایا تھا کہ تیرا بت دیکھنے کے لائق نہیں ہے، لیکن میرا پروردگار سمیع اور بصیر ہے۔ تیسواں ہے شرط اخوت۔ قرآن مجید نے انسانی برادری میں ایک نئی برادری، ایمانی برادری قائم کی ہے اور اس کے ذریعے ایک نئے سماج کی تشکیل کی ہے۔ مومن کو مومن کا بھائی بنا دیا ہے، لیکن یہاں بھی نماز کو نظر انداز نہیں کیا، اور نہ اسلام کو کسی ایسی برادری پسند ہے کہ جس کا نام ایمانی برادری ہو اور نماز کا چرچا نہ ہو۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 105 میں مشرکین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ محترم مہینوں کے گزر جانے کے بعد یہ جہاں ملیں انہیں گرفتار کر لو، قتل کر دو اور ان کی حرکات کی نگرانی کرتے رہو، البتہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں آزاد کر دو۔ پھر مشرکین پناہ مانگے تو پناہ دے دو اور پھر انہیں ان کے گھر پہنچا دو۔ ان کے عہد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن پھر بھی معاہدہ کریں تو جب تک اس پہ قائم رہیں تم بھی قائم رہو کہ خدا متقین کو دوست رکھتا ہے۔ انہیں موقع مل جائے گا تو یہ کسی معاہدے کی پرواہ نہ کریں گے، یہ صرف زبانی باتیں کرتے ہیں، ان کے دل دشمن ہیں، یہ آیات خدا کا سودا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو بھی اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ گویا ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے مشرکین کی آزادی اور ان کی برادری میں داخلے کے دونوں مرحلوں پر نماز کی شرط لگا دی ہے کہ نماز کے بغیر نہ انہیں آزاد کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں برادری میں شامل کیا جا سکتا ہے، کہ جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام برادری کے قیام میں نماز کو اولین درجہ دیتا ہے، اس کے بغیر کسی برادری کا قائل نہیں ہے۔ 31 خصوصیت ہے بنیاد محبت۔ خلیل خدا نے اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کو ایک وادی غیر زرع میں چھوڑا، اور اس غرض سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ذریت نماز قائم کرے۔ قیام نماز کے لیے جوار خانہ خدا سے بہتر کوئی جگہ نہیں، اور اس کے بعد دعا کی کہ خدایا لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نگاہ خلیل میں نماز بنیاد محبت ہے، اور نمازی اس بات کا حقدار ہے کہ پروردگار لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے۔ بلکہ وادی غیر زرع میں پھلوں کے رزق کی دعا کرنا اس امر کی بھی علامت ہے کہ نماز رزق بے حساب کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نمازی کو پروردگار اس طرح غیب سے رزق عنایت کرتا ہے کہ کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اس کا راز بھی یہ ہے کہ نماز عشق الہی میں اس وقت بستر کو چھوڑ دیتا ہے کہ جب نسیم سحر کے جھونکے سلانے کے لیے آمادہ ہیں، صبح کی ٹھنڈی ہوا اور فضا انسان کو دعوت عیش دیتی ہے، دوپہر اور شام کو کاروبار ترک کر کے مصلے پر آنا بھی عشق الہی کی علامت ہے کہ محبوب کی ملاقات اور اس کی بارگاہ میں حاضری کے اشتیاق میں بندے نے تمام دنیا کے کاروبار کو نظر انداز کر دیا ہے، بشرطے کہ نماز اسی جذبے کے تحت ہو اور کوئی عادی عمل نہ ہو کہ اس کے اسلام میں کوئی قیمت نہیں۔ کاروبار حیات کا ترک کر دینا ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو رزق بے حساب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ انسان نے جانے پہچانے ہوئے وسائل کو نظر انداز کر دیا ہے تو رب العالمین کا بھی فرض ہے کہ اسے انجانے وسائل سے رزق عنایت کرے، یہی اس کے ارحم الراحمین ہونے کا تقاضا ہے، اور اس کے اس اعلان کی تصدیق بھی ہے کہ پروردگار کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔
32واں پوائنٹ ہے سبب زینت۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد ربی ہے کہ اولاد آدم ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس اپنی زینت کو ساتھ رکھو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ پوچھئے کہ آخر جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اسے اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا ہے؟ اس آیہ شریفہ میں ایک طرف تو زینت کی اہمیت کا اعلان ہوا کہ انسانی زندگی کے لیے زینت بہترین شے ہے، جس کی وجہ سے دوسرے مقام پر مال و اولاد کو بھی زندگانی دنیا کی زینت قرار دیا گیا ہے، اور دوسری طرف اسے نماز اور مسجد کے لوازم میں قرار دے دیا گیا ہے کہ انسان مکان سجدے پر قدم رکھے یا زمانہ سجدہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ زینت کو ہمراہ رکھے اور ان جاہلیت زدہ افراد جیسا نہ ہو جائے کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ جس لباس میں طواف کر لیا ہے وہ عمومی زندگی میں استعمال نہیں ہو سکتا، اسی بنا پر برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ انسان زینت ہمراہ رکھے اور زینت کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضری دے کہ اس نے زینت کو صاحبان ایمان ہی کے لیے پیدا کیا، اور وہ زینت کے ساتھ نماز کو دوسری نمازوں سے افضل اور برتر قرار دیتا ہے۔ گشتری کے ساتھ نماز کی ایک فضیلت زینت کی بنیاد پر بھی ہے کہ انسان کے حکم الہی کے احترام میں زینت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام ہمیں جہاتی مذہب ہے، لہٰذا وہ زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس نے عورتوں کو بھی زینت کا حکم دیا اور ان سے بھی بہترین اجر و ثواب کا وعدہ کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نامحرموں کے سامنے اس کی نمائش نہ ہو، بغیر نمائش کے بھی اس کی آواز لوگوں کے دلوں میں غلط جذبات نہ ابھار سکے کہ ایسا انداز زینت اسلام کو ہرگز پسند نہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان خدا کی بارگاہ میں ایسی زینت کے ساتھ حاضری دے کہ جو امور زندگانی میں کثافت اور خباثت کا باعث بنے۔ اگلا 33 پوائنٹ ہے فرہنگ اوقات۔ نماز دیکھنے میں ایک عبادت ہے کہ جسے اوقات کے ساتھ واجب کیا گیا ہے۔ ہر نماز کے لیے ایک وقت معین کر دیا جسے تقدیم اور تاخیر دونوں جائز نہیں۔ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت اصل ہے اور نماز فروع، لیکن اسی کے ساتھ قرآن مجید نے ایک نئی ثقافت اور نئے فرہنگ کی بنیاد ڈالی ہے کہ جہاں مسلمان کی زندگی کے لیے نماز اصل ہے اور مسلمان اپنے اوقات کی تعین نماز ہی کے ذریعے کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ عبادت الہی کے لیے وقت بنیاد ہے اور امور زندگانی کے لیے نماز بنیاد۔ نماز ہی کے ذریعے اوقات کی تعین ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے کاروبار حیات کا تعین کیا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 58 میں ارشاد ربی ہے، ایمان والوں، تمہارے غلام اور کنیز اور وہ بچے کی جو بھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت طلب کریں۔ نماز صبح سے پہلے، دوپہر کے وقت کہ جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد کہ یہ 3 اوقات پردے کے ہیں۔ اس آیت میں صبح و شام کے بجائے نماز صبح اور نماز عشاء کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جو اس بات کی علامت ہے کہ اسلام اپنے چاہنے والوں کو ایک نئی زبان سے آشنا بنانا چاہتا ہے کہ جہاں اوقات کا معیار ساعت نہیں بلکہ نماز ہو، کہ مسلمان ساعت سے غافل ہو سکتا ہے لیکن نماز سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے امور زندگانی کو نماز ہی کے اعتبار سے مرتب کرنا چاہیے۔ اگلا 34 ہے اصل تعمیرات۔ اسلام نے جس طرح اوقات کی تشخیص کے لیے نماز کو پیمانہ قرار دیا ہے، اسی طرح اس کا منشا ہے کہ مکان کی تعمیر بھی نماز کے پیمانے کے مطابق ہو۔ چنانچہ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ آیت کریمہ کی ذیل میں بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ مکانات کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور مقابل میں بناؤ، لیکن قیام نماز کی مناسبت اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ مکانات کے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مکانات سے مساجد کا کام بھی لیا جا سکے اور انسان آسانی کے ساتھ نماز قائم کر سکے۔
نماز کے احکام کے ذیل میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسان نماز کی تیاری کے لیے بیت الخلاء وغیرہ سے بھی فراغت حاصل کر لے کہ ان نجاسات کو روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اسی طرح نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بیت الخلاء کے احکام میں بھی واضح ہے کہ قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کر کے پیشاب پخانہ کرنا حرام ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو گھروں کی تعمیر میں قبلے کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ مقدمات نماز میں بھی کوئی فعل حرام نہ ہونے پائے اور اصل نماز کے قائم کرنے میں بھی سہولت ہو اور انسان کسی انحراف میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نماز کو اپنی پوری ثقافت اور زندگی کی بنیاد قرار دینا چاہتا ہے، تاکہ مسلمان کو ہر آن نماز یاد رہے اور نماز ہی کے ذریعے وہ پروردگار کو یاد کرے کہ جس کی یاد کی بقا کے لیے نماز کو واجب کیا گیا ہے، اور جس کی یاد ہی نماز کا اصلی اور واقعی فلسفہ ہے، جیسا کہ جناب موسیٰ سے کہا گیا تھا، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ نماز قائم کرو کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے کہ یہی کہ جو ہر نماز اور یہی روح بندگی ہے۔ 35 ہے مظہر مساوات۔ نماز جس طرح اپنی جماعت کے اعتبار سے ایک اجتماعی مساوات کی مظہر ہے، اسی طرح اپنے ذاتی افعال کے اعتبار سے بھی ایک عجیب و غریب مساوات کی حامل ہے۔ نماز کا دیگر عبادات کے ساتھ قیاس کیا جائے تو اس کی امتیازات کا نہایت ہی واضح طریقے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ روزہ اپنے اندر مختلف اعضاء کو شامل رکھتا ہے۔ حج میں مختلف اوقات میں مختلف اعضاء مشغول عمل ہوتے ہیں۔ جہاد میں قوت قلب اور زور بازو کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن نماز کا ایک لمحہ کہ جب انسان بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوتا ہے، عجیب و غریب کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ انسان کے بدن کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو سب سے بلند تر حصہ اس کی پیشانی ہے اور سب سے پستر حصہ اس کے پیروں کے انگوٹھے ہیں۔ درمیانی حصے میں اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے گھٹنے آتے ہیں کہ ہتھیلیاں پورے بدن کے نصف کا تعین کرتی ہیں اور پیروں کے گھٹنے پیروں کے نصف کی تشخیص کرتے ہیں۔ دین اسلام نے سجدے میں انہی 7 اعضاء کو اعضائے سجدہ قرار دیا کہ جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ سجدے کے عالم میں انسان کا پورا وجود مشغول عبادت ہے۔ کسی حصہ بدن کو بھی محروم عبادت نہیں رکھا جاتا ہے۔ سر اگر بلند ترین حصہ ہے وہ بھی خاک پر ہے، پیر پسترین حصہ تو وہ بھی زمین پر ٹکا ہوا ہے۔ کسی حصہ بدن کو کسی کے مقابلے میں اکڑنے کا حق نہیں، اور نہ کوئی حصہ بدن کسی کے مقابلے میں محروم عبادت ہے۔ کسی انداز کی داخلی مساوات کسی اور عمل میں محسوس نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ نماز داخلی اور خارجی دونوں اعتبارات سے اسلام کی مظہر اور مظہر ہے، اس سے بہتر کوئی دوسری عبادت نہیں ہے۔ اگلا ہے مقتضی رزق حلال۔ نماز کو معراج مومن قرار دینے والے قانون نے جہاں انسان کو ایک عظیم بلندی کا احساس دلایا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ پیشانی کے خاک پر رکھنے کا مطلب حقارت اور پستی نہیں بلکہ قابل سجدہ ہستی کی بارگاہ میں سر جھکا دینا ہے، اصل بلندی ہے اور اس سے بالا تر کوئی بلندی نہیں۔ وہیں پر یہ تعلیم بھی وحی کی کہ اتنی بلند ترین پرواز کے لیے قوت پرواز بھی پاکیزہ ترین ہونی چاہیے۔ یہ بات صبح و شام انسان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہے کہ زمین پر سست رفتار سے چلنے والی گاڑیاں ڈیزل سے بھی چل جاتی ہیں، لیکن جب تیز رفتار ہو تو ڈیزل کی جگہ پر پیٹرول استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیٹرول میں بھی سپر اور خصوصی کا اہتمام ہے کہ جب زمین سے بلندتر ہو کر فضا میں پرواز کرنے کا وقت ہے تو یہ سپر اور خصوصی بھی بیکار ہو جاتا ہے اور کثیف نظر آتا ہے۔ وہاں ضرورت ہوتی ہے اتنا کہ صاف شفاف پاکیزہ مادہ استعمال کیا جائے کہ جو فضائے بسیط میں پرواز کے شایان شان ہو، حالانکہ یہ بلندی بھی 30 یا 40 ہزار فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اگر راکٹ کی پرواز کا حساب کریں تو ایک کرۂ زمین یا کرۂ قمر سے بالا تر نہیں ہوتی کہ جو نظام شمسی کا پست ترین حصہ ہے۔ اس کے بعد انسان کو 7ویں آسمان سے بالا تر عرش اعظم کا طواف کرنا ہو
تو اس کی پرواز کا سامان اس سے یقیناً صاف تر اور پاکیزہ تر ہونا چاہیے۔ اور اسلام نے نماز کو معراج مومن بنا کر انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ اتنی بلند ترین پرواز کے لیے انتہائی طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ رزق استعمال ہونا چاہیے، ورنہ کثیف اور ناپاک غذا کسی وقت بھی جہاز معرفت اور بندگی کو زمین پر گرا سکتی ہے، بلند ترین پرواز کے ارادے کرنے والے کو لمحوں میں جلا کر خاکستر بنا سکتی ہے۔ نماز بلند ترین پرواز ہی ہے، لیکن شرائط کے خلاف ہو جائے تو خاکستر بنا دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ رب کریم انسان مومن کو اس بدترین انجام سے محفوظ رکھے۔ 37 ہے سراسر وجود محو عبادت۔ نماز کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نماز انسان کے پورے وجود کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے۔ انسان کا فرض ہو جاتا ہے کہ منزل نماز میں قدم رکھنے کے لیے، اس عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے اپنے پورے وجود کی طرف متوجہ رہے، پورے وجود کو شریک عبادت بنائے۔ نماز سے پہلے وضو کرے تو چہرے اور ہاتھوں کو کہنیت تک دھوئے، پیر اور سر کا مسح کرے کہ ان سارے اعضاء کی طرف متوجہ رہے اور سب کو پاک و پاکیزہ بنا کے شریک بندگی ہو۔ اور اس کے بعد جب نماز کا آغاز کرے تو حالت قیام میں پیروں کو شریک عبادت کرے، قنوت کے لیے ہاتھوں کو مشغول دعا بنائے، رکوع کے لیے کمر کی طاقت کو استعمال کرے، سجدے میں سارے اعضاء بدن کی محو بندگی بنا دے۔ اعضاء اور جواروں کے ساتھ نظر کو بھی شریک عبادت بنا دیا گیا ہے کہ حالت قیام میں نظر محل سجدے پر رہے، رکوع میں پیروں کی طرف درمیان میں نظر رکھے، سجدے میں ناک پر نگاہ رکھے، تشہد اور سلام میں اپنی آغوش پہ نظر رکھے کہ یہی وقت دامن وجود کو نعمات الہیہ سے بھرنے کا ہے، اور اسی منزل پر انسان پوری نماز کے فیوز اور برکات سے استفادہ کرتا ہے۔ 38 خصوصیت ہے تعمیق اخلاص۔ نماز کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی قسم کے عمل کی تکرار ہے کہ جس میں کسی طرح کی ندرت نہیں پائی جاتی۔ صبح، مغرب، عشاء صرف اعداد کا فرق ہے، ورنہ تمام رکعات ایک ہی قسم کی ہیں، اور اس کے بعد ہر رکعت میں قیام، رکوع، سجود، ہر منزل پر ایک ہی قسم کا ذکر، ایک ہی انداز کا عمل۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت عمل کی تکرار نہیں بلکہ اخلاص کی گہرائی ہے کہ انسان اب کنواں کھود کر پانی نکالنا چاہتا ہے تو ایک ہی پھاوڑا یا کدال مار کر پانی نہیں نکال لیتا، بلکہ ایک ہی مقام پر ایک ہی انداز سے بار بار پھاوڑا مارتا رہتا ہے کہ جب تک زمین کی گہرائی کو اس منزل تک نہ پہنچا دے کہ جہاں سے پانی نکلنا ہے، سیرابی کا انتظام ہوتا ہے۔ نماز کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے۔ روزانہ ایک ہی انداز کی رکعات اور رکعات کی 17 مرتبہ تکراریں اس عمل کی تکرار نہیں ہے بلکہ اخلاص کی یہ چاکنی ہے کہ جس کے بعد انسان آب حیات تک پہنچ جاتا ہے، وہ برکتیں حاصل کر لیتا ہے کہ جن کا امکان دوسرے اعمال یا دوسرے انداز عمل میں نہیں۔ اس طرح چاکنی کے عمل کو باہر والا انسان تکرار عمل تصور کرتا ہے اور چاکن مقصد رسی کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ منزل حاصل کر لیتا ہے کہ جسے منزل معراج اور منزل تقرب کہا جاتا ہے۔ 39 خصوصیت ہے نماز بشرط حیات۔ جناب مریم اپنے فرزند کو لے کر قوم کے جب سامنے آئیں تو قوم نے فوراً یہ ہنگامہ کھڑا کیا کہ جب تمہارا کوئی شوہر نہیں تو یہ بچہ کیسا؟ جناب مریم نے کہا کہ میں نے روزے کی نظر کر لی ہے، لہٰذا میں بات نہیں کر سکتی، اور یہ کہہ کے گہوارے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم نے کہا کہ اس گہوارے کے بچے سے کس طرح بات کی جائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی، نبی بنایا، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت قرار دیا، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ آیت کریمہ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نماز کی حد بندی حیات کے علاوہ کسی اور شرط سے نہیں کی جا سکتی۔ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی یہی نصیحت کی کہ جب تک زندہ ہیں نماز قائم کرتے رہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اس طرز بندگی سے الگ نہ ہونے پائیں۔ اسلامی قوانین میں اس حقیقت کے واضح اشارات پائے جاتے ہیں کہ انسان غرق بھی ہو رہا ہو، زمین میں دھس بھی رہا ہو، تو اس کا فرض ہے کہ جب تک ہوش و حواس سلامت ہیں نماز سے غافل نہ ہو، آخری لمحات حیات تک اس فریضہ نماز کو ادا کرنا ہے۔
اور اس کی ایک جھلک میدان جہاد میں بھی پائی جاتی ہے کہ جہاں تلواریں چلتی رہتی ہیں، تیر آتے رہتے ہیں اور مجاہد پشت فرس پر جہاد کے لیے فریضہ نماز ادا کرتا رہتا ہے اور اپنے عظیم فرض بندگی سے غافل نہیں ہوتا۔ 4 حصہ ہے سیرت اولیاء اللہ۔ خاصان خدا اولیاء اللہ نے اپنی حیات میں جس قدر اہمیت فریضہ نماز کو دی ہے، اس کے بارے میں ایسا کوئی اور نمونہ اور موقع نہیں ملتا۔ پہلا مولائے کائنات نے صفین کے موقع پر عین حالت جنگ میں مسلح بچھا دیا اور پھر ابن عباس کے سوال پہ کہا کہ ہم اسی نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ دوسرا میدان جنگ کے علاوہ زندگی کے آخری ایام میں آخری مرتبہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو قاتل کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھ کر اس کو ارادہ قتل سے آگاہ ہو کر بھی مصلائے عبادت پر تشریف لے آئے اور یہ پسند نہ کیا کہ ایسے سخت ترین موقع پر بھی نماز یا خانہ خدا ترک ہو۔ تیسرا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں 30,000 کے نرغے میں اس وقت نماز قائم کی کہ جب یہ معلوم تھا کہ ظالم حملے روکنے والے نہیں ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ بہرحال قائم رہے گی، جیسا کہ ہوا بھی کہ چاہنے والے زخمی ہو کر خاک پر گر پڑے لیکن امام کی نماز کے اختتام تک سینہ سپر بنے رہے۔ اس طرح امام نے اپنے عمل سے اور اصحاب حسین نے اپنی حفاظتی انتظامات سے اہمیت نماز کو ابدی حیثیت دی۔ اسی طرح غلامان آل محمد کے ہر دور میں ایک سلسلہ شہدائے محراب کا رہا جنہوں نے مولائے کائنات کے اتباع میں مسجد میں جان دی لیکن سلسلہ نماز ترک نہیں کیا۔ ظالموں کے تمام منصوبوں کو ناکام بنایا جن کا خیال تھا کہ 2 ائمہ جماعت کو محراب مسجد میں شہید کر دیا جائے گا تو مسجدوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، لوگ مسجد میں آنا چھوڑیں گے، لیکن غلامان حیدر کرار نے ثابت کیا کہ نہ امام حسن اور امام حسین نے باپ کے زخمی ہو جانے کے بعد مسجد سے کنارہ کشی کی ہے اور نہ ہی یہ غلام کوئی بزدلانہ اقدام اٹھائیں گے۔ راہ خدا میں جان دے دینے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کہ اس میں خاتمہ بالخیر بھی ہے اور حیات جاودانی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ 41 ہے معمار مسجد۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کام مشرکین کا نہیں ہے کہ مساجد خدا کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے شرک کے گواہ ہیں۔ مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں کہ جن کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور جس کی طرف یہ گھر منسوب کیا گیا ہے اس آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ جس کی امید میں یہ بندگی کی جاتی ہے اور اسے دنیاوی اغراض و مقاصد سے بلندتر بنایا گیا ہے، مالیات کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرتا ہو تاکہ آبادکاری کا انتظام کر سکے، نفسیات کے اعتبار سے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھتا ہو کہ دشمنوں کے حملے اور سماج والوں کے طعنے اسے آبادی مساجد سے روک نہ سکیں، اور پھر عملی اعتبار سے نماز قائم کرتا ہو کہ آبادی مساجد کا اصل عنصر اقامہ صلاۃ ہی ہے، اس کے علاوہ دیگر تمام عناصر اور اوصاف صرف مقدمات یا نتائج ہیں، مسجد کی اصل آبادی نماز ہی سے ہوتی ہے، لہٰذا نمازی ہی کو مسجد کا واقعی معمار قرار دیا جا سکتا ہے۔ 42 خصوصیت ہے اعلان حقانیت۔ عاشور کا دن تھا، ظہر کا ہنگام قریب تھا، ایک مرتبہ ابو ثمامہ سیادی نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا وقت نماز ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ آخری نماز آپ کے ساتھ ہو، اس کے بعد راہ خدا میں قربانی دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، کہا بے شک یہ اول وقت نماز ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے، یہ کہہ کر نماز کے قیام کا حکم دیا۔ 2 اصحاب سینہ سپر ہو گئے اور باقی ماندہ اصحاب صف میں کھڑے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کی اور اصحاب تیروں کی تاب نہ لا کر چند لمحوں کے بعد راہی ملک بقا ہو گئے۔ اس موقع پر یہ بھی ممکن تھا کہ امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر جا کر نماز ادا کر لیتے اور اصحاب کو بھی اس طرح نماز ادا کرنے کی تلقین دیتے۔ اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام مستحبات کی پابندی کے ساتھ دشمن پر اپنی حقانیت کا اظہار بھی فرمانا چاہتے تھے کہ اسلام کے دعوے دار تو تم سب بھی ہو، لیکن ہنگام نماز تمہیں فریضہ الہی کا ہوش نہیں آیا، بلکہ تم ہم پر تیر برسا رہے ہو، اور یہ اس امر کی علامت ہے کہ حقیقت اسلام میرے پاس ہے اور تمہارے پاس جھوٹے ادعا اور ریاکاری کے علاوہ کچھ نہیں۔
43 خصوصیت ہے بلند ترین مرتبہ۔ اسی واقعے میں امام حسین علیہ السلام نے ابو ثمامہ کو کہ جو عظیم ترین دعا دی وہ یہ کہ خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی نگاہ میں یہ انسانیت کا بلند ترین مرتبہ ہے کہ جس کی دعا شہیدان راہ وفا کو بھی دی جا سکتی ہے، اور اس سے بالا تر کوئی مرتبہ نہیں۔ اور یہ بات اس امر سے بھی واضح ہے کہ نماز گزاروں میں شمار ہونے کی دعا خلیل خدا نے اپنے لیے بھی کی اور اپنی ذریت کے لیے بھی، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم ترین مرتبہ ہے کہ جو ہر کسی ناقص کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگلا ہے علامت حسینیت۔ اسی واقعے میں یہ بھی ممکن تھا کہ جس طرح تمام مراحل جہاد پر امام حسین علیہ السلام ہدایت دیتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، ظہر کے ہنگام بھی امام حسین علیہ السلام اعلان فرماتے تھے کہ اب وقت نماز ہے، لوگ جنگ موقوف کر کے پہلے نماز ادا کر لو، اور اس کے بعد دوبارہ جہاد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس سے بہتر کوئی عارف وقت بھی نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین علیہ السلام سکوت اختیار فرما کر اصحاب کے حالات کا جائزہ لیتے رہے، یہاں تک کہ ابو ثمامہ نے گزارش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز کا اعلان کیا کہ جس سے تاریخ عالم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ امام کے چاہنے والوں کی پہچان صرف یہ نہیں کہ امام حکم دیں تو نماز کے لیے آمادہ ہو، بلکہ ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جنگ کی سختیاں بھی انہیں فرائض سے غافل نہیں بناتی، اور یہی ان کے اصحاب باوفا کا ایک عظیم امتیاز کہ جس کی مثال مولائے کائنات کے اصحاب میں ابن عباس جیسے لوگ بھی پیش نہیں کر سکے، اور دوسرے افراد کا کیا تذکرہ۔ 45 خصوصیت وسیلہ اتمام حجت۔ ابو ثمامہ کے تقاضے پر امام حسین علیہ السلام نے نماز جماعت کا اہتمام کیا تو پہلے حبیب ابن مظاہر کو حکم دیا کہ فوج دشمنوں پر حجت تمام کریں اور ان سے کہیں کہ وقت نماز ہے، جنگ موقوف کی جائے۔ فرزند رسول نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تم بھی تو کلمہ گو ہو، اپنے کو مسلمان کہتے ہو، تمہیں نماز کا خیال کیوں نہ آیا؟ حسین بن نمیر نے بات کو مذاق میں اڑایا اور نہایت ہی درجہ نامناسب جملہ استعمال کر کے کہا کہ جس کی تاب نہ لا کر حبیب ابن مظاہر نے حملہ بھی کیا، لیکن یہ بات بہرحال واضح ہو گئی کہ امام کی نگاہ میں مدعیان اسلام اور منافقین پر حجت تمام کرنے کا بہترین ذریعہ بھی یہی نماز ہے۔ نماز کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں تو گویا ان کے دلوں میں ایمان کا امکان پایا جاتا ہے، ورنہ صرف زبانی کاروبار ہے اور بس۔ امام حسین علیہ السلام کا فوج دشمن کو دعوت نماز دے کر حجت تمام کرنا ویسا ہی امر تھا جیسا کہ مولائے کائنات علیہ السلام نے 19 ماہ رمضان کی صبح کو مسجد کوفہ میں ابن ملجم کو یہ کہہ کے بیدار کیا کہ اٹھو، وقت نماز آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ ابن ملجم کی نماز ادا کرنے کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی لشکر یزید کی، لیکن امام حسین اس حقیقت کا اعلان کرنا چاہتے تھے کہ ظالموں کا اسلام سے اصل میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس بے تعلقی کا اس سے بہتر کوئی مظہر نہیں کہ ان کی نگاہ میں نماز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 46 خصوصیت ہے مظہر اسلام ناب محمدی۔ عاشور کے دن امام علیہ السلام نے مختلف انداز سے فوج دشمن کو خطاب کر کے ان پر حجت تمام کی، اپنی حقانیت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ فوج دشمن کے سامنے یہ سوال بھی رکھ دیا کہ آخر مجھ سے کس بات پہ جنگ کر رہے ہو؟ میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے، احکام شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے، کسی کا ناحق خون بہایا ہے یا دین اسلام سے انحراف کیا ہے؟ فوج دشمن کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا سب نے بالا اتفاق یہ جواب دیا کہ ہمارے دلوں میں آپ کے باپ کا بغض ہے اور ہم آپ سے ان کے مجاہدات کا انتقام لینا چاہتے ہیں، جس سے بات واضح ہو گئی کہ دشمن کے پاس کوئی حرف الزام نہیں تھا۔ جواب سے گریز کرنے کے لیے دو رخ اختیار کیا تھا، لیکن ضمناً اس حقیقت کا بھی اعتراف کر لیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، ان کے پاس جو دین ہے وہ بدلا ہوا دین نہیں بلکہ حقیقی دین ہے جس کی تبلیغ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اور اس کے بعد امام کا فریضہ ہو گیا تھا کہ دنیا پر واضح کریں کہ جو دین رسول اللہ کے بعد نہیں بدلا، کہ جس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ کیا ہے اور اس کے اعمال کیسے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات خیمے کے اندر انجام پانے والے اعمال سے واضح نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا امام کا فرض منصبی تھا کہ دشمنوں کی نگاہ کے سامنے ہی نماز قائم کریں، ان پہ واضح کریں، جس کا سراسر انداز ہی سرکار دو عالم والا انداز تھا، وہ یہ نماز کہ جو آج میں اپنے اصحاب کے ساتھ ادا کر رہا ہوں،
جس کی خاطر تیروں سے سینے چھلنی ہو رہے ہیں، انسان قربان ہو رہے ہیں، لیکن نماز کو نظر انداز نہیں کر رہے۔ نماز کا منظر عام پر ادا کرنا اس حقیقت کا بھی اعلان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نماز تبدیل نہیں ہوئی وہ اپنی اصلی صورت پر باقی ہے۔ وہ نماز یہ ہے کہ جو صحرائے کربلا میں دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے برستے تیروں میں ادا کی گئی۔ 47 خصوصیت ہے سرچشمہ طاقت۔ دنیا کی ہر قوم اپنی وجود کے لیے ایک سرچشمہ طاقت کی تلاش میں ہے جس کی طرف سے طاقت کی سپلائی برابر جاری رہے، ورنہ قوم یا ملک کے پاس کس قدر بھی اسلحہ کیوں نہ ہو، اگر سپاہیوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے ہاں اسلحوں کی سپلائی بند ہو گئی ہے تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ میدان جہاد میں اظہار قوت کا جوش ختم ہو جاتا ہے۔ تجارتی میدانوں میں انسان مالیات کے سرچشمے کا محتاج ہے، جنگی میدانوں میں اسلحوں کا محتاج ہے۔ نماز مسلمان کی زندگی میں ایک ایسا سرچشمہ طاقت ہے کہ جو ان تمام قوتوں سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ انسان صرف ایک نماز کے سہارے میدان کو فتح کر لیتا ہے اور اتنی عظیم طاقت کا احساس کرتا ہے کہ جو اسلحوں اور مال و دولت کے خزانوں کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس انسان سے بڑا طاقتور کون ہوگا جس کے پاس علی کل شیء قدیر جیسی طاقت ہو اور اس سے ہمہ وقت ملاقات اور عرض مدعا کا امکان بھی ہو۔ وہ ایسا سرچشمہ طاقت نہیں ہے کہ جس کی سپلائی بینک کے بند ہو جانے سے رک جائے یا فضا کے آلود ہونے کے بعد جہازوں کے اترنے کی دشواری کی بنا پر موقوف ہو جائے، بلکہ اس کی طرف سے سپلائی سخت ترین حالات میں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی تعارف ہی ان الفاظ میں کراتا ہے کہ وہ مستر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سارے وسائل جب منقطع ہوں تب وہ کام آتے ہیں۔ وہ انسانوں کی آوازوں کو سنتا بھی ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے، اسی لیے کہ کائنات کی ساری طاقتیں مخلوقات کی طاقتیں ہیں اور وہ خالق کائنات ہے کہ جس نے طاقتوں کی بھیک مخلوقات پر تقسیم کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ بھیک لینے والا غنی مطلق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگلی خصوصیت 48 ہے علاج امراض کے، جو انشاءاللہ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔